अब वो पहले सा रूप तो न रहा। उम्र और वक़्त की गर्द ने असल तस्वीर को धुंधला दिया है। मगर आज भी आईने के सामने ठहर कर अपना जायज़ा लेती हूँ तो निखरी निखरी सूरत देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे लाखों में एक बनाया और इस हसीन चेहरे को दुश्मनों के हाथों से जलने से बचा लिया। ये बहुत दूर की बात नहीं, 10 बरस पहले का किस्सा है। इन दिनों मुझ पर कच्ची कलियों का सा रूप था। शहाबी रंगत और नरगिसी आंखों में पड़े गुलाबी डोरे देखने वालों को दीवाना किए देते थे, लेकिन मुझे अपने हुस्न की सहर अंगेजी का कतई एहसास नहीं था। मैं अपनी खूबसूरती के जादू से नावाकिफ थी और इस नावाकिफियत में अम्मा की गहरी तरबियत का हाथ था। जब सारा ज़माना मुझे पूरो शुमाइल गर्दनाता, तभी अम्मा मुझे बदसूरत और निकम्मी सूरत कहकर धिक्कार दिया करती। उन्होंने बड़ी दनाई से कभी महसूस न होने दिया कि मैं गैर मामूली तौर पर हसीन हूँ। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने हुस्न ख्वाबीदा से आशना हो जाऊं और खुद बीनी और खुद आराई पर माइल हो जाऊं। खूबसूरती में अम्मा भी किसी से कम ना थी। अगर ये कहूँ कि हुस्न बांटते वक्त खुदा ताला ने मेरे घर वालों के साथ बेहद प्यारी से काम लिया तो बेजाना होगा। मुझसे बड़े चारों भाई भी मर्दाना वजाहत का पैकर थे। मैं घर में सबसे छोटी और सभी की आंखों का तारा थी। अम्मा बाबा निगाहों ही निगाहों में मुझ पर सदके वारी होते थे, मगर उन्होंने अपनी इस वालहाना चाहत का कभी इस तरह इजहार नहीं किया कि मैं खुद सर हो जाऊं या मुझे अपनी हसीन शक्ल सूरत पर गरूर हो रहा हो। प्राइमरी पास करके सेकेंडरी में दाखिला लिया तो स्कूल में लड़कियों ने मेरी सूरत को सराहना और मुझे बावर कराना शुरू किया कि मैं हुस्न की मलका हूँ। वो मुझ पर रश्क करती तो इनकी सताइश भरी नज़रों का मफ़हूम समझकर मेरा अंग अंग खुशी से नाच उठता। ये उम्र का वो हिस्सा था जब किसी को चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश शदीद हो जाती है। जो हुस्न हो तो दौलत की चाह होती है, मगर मुझे तो खुदा ने हुस्न और दौलत सभी कुछ दे रखा था। खुद को खुशनसीब क्यों ना समझती। इन्हीं दिनों एक सहेली की शादी में रेयान से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरी सहेली का चचाजाद भाई था। बूदोबाश से खाते पीते घराने का लगता था। शादी के हंगामों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। तानिया मेरे बचपन की साथी थी। अम्मी ने मुझको इससे मिलने से कभी न रोका था। मैं इसके घर जाया करती थी। इसकी शादी के दिनों में मेरा इसके वहाँ आना जाना बढ़ गया। वहाँ रेहान भी होता, तभी इससे आए दिन मुलाकात हो जाती। ये रस्मी मुलाकातें चंद दिनों में ही एक नए रंग में ढल गई। शादी का हंगामा सर्द पड़ गया, लेकिन मेरी रेयान से मुलाकातें जारी रहीं। वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला सा था। इसकी कुर्बत ने मुझको निडर बना दिया। अब अक्सर स्कूल से छुट्टी करके इसके साथ किसी पार्क या रेस्टोरेंट में जा बैठती, जबकि इससे कबल मैं ऐसी जुर्रत का सोच भी ना सकती थी। अम्मी से पूछे बगैर किसी दोस्त के घर जाते हुए भी डरती थी। मगर मोहब्बत के नशे में डूबकर इंसान हर मदगम को पार कर जाता है। रेयान की चाह ने मुझे भी हर खौफ से बेगाना कर दिया था। रेयान के बारे में इतना जानती थी कि वो किसी कंपनी में मैनेजर है। वालिदैन पंजाब के किसी कस्बे में रहते हैं और जिम्मेदारी करते हैं। इसके वालिदा
کا انتقال ہو چکا تھا۔ ریان نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ انہوں نے بھی ریل گاڑی کا سفر نہیں کیا ہے۔ وہ ابھی تک گھڑ سواری کے دور میں جی رہے ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں بھی آنے کا نہیں سوچتے۔ یوں بھی سفر ان کے لیے محال تھا۔ بڑھاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جب ماں کو علم ہوا کہ میں ریان سے شادی کی خواہش مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے طور پر اس رشتے کا تذکرہ میرے بھائیوں سے کیا۔ وہ قطعی راضی نہ ہوئے۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھلا یہ لوگ کیوں میرا ہاتھ کسی غیر خاندان کے تنہا نوجوان کے ہاتھ میں دینا گوارا کر سکتے تھے؟ گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو بھائی ریان کو لاوارث کہہ کر پکار رہے تھے۔ کہتے تھے کہ تنہا بہانے کو آنے والا لاوارث ہوتا ہے۔ ایسے کو بہن دے کر کیا ہم اپنی بہن کو بے سہارا کر دیں؟ گھر والوں کے الفاظ پر میں برملا احتجاج کر سکتی تھی، لیکن مسلسل خاموشی اور گمسم رہنے سے بھی سب سمجھ گئے کہ میں رشتے کے ٹھکرانے پر افسردہ ہوں۔ جب ریان کا رشتہ میرے بھائیوں نے رد کیا تو اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے امی سے رابطہ کیا اور یوں ہمارے گھر دہلیز پر اتنی بار اماں کے قدموں میں حاضری دی کہ بالآخر میری ماں نے منت سماجت سے بابا جان سے منوا لیا۔ اس کی بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی، سوائے اس اعتراض کے کہ ریان کے باپ اس شادی میں شامل نہ ہو سکتے تھے۔ وہ اس ٹور ٹھکانے سے نام نکلتے ہی نہ تھے۔ بڑے شہروں کی لڑکیاں اس کی نظروں میں آزاد خیال تھیں جو دیہات کی بہویں بننے کے قابل نہ تھیں۔ ماں بھائیوں کو بھی سمجھاتی کہ بیٹیوں کے اچھے رشتے آج کل ملنا مشکل امر ہے اور ریان میں کوئی خرابی نہیں۔ رشتہ چونکہ تم لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہا ہے تبھی اس کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ غرض ماں کے سمجھانے پر گھر کے سبھی مرد راضی ہو گئے اور یوں 4 ماہ بعد میری آرزو دھوم دھام کے ساتھ پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد چند ماہ ریان نے مجھے شہر میں اپنے رشتے دار کے گھر رکھا اور پھر گاؤں چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خود اپنے سسرال والوں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ جستجو تھی کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی نہ تھی۔ سرسبز و شاداب کھیت، گنگناتی ندیاں اور بلندیوں پر سے گرنے والے جھرنوں کا ترنم، دریا کی لہروں سے پھوٹتی موسیقی اور دیہات کے بارے ایسی ہی دل فریب حکایتیں اور پرلطف مناظر کتابوں میں پڑھے تھے یا فلموں میں یہ سب دیکھا تھا۔ جب جیون ساتھی نے خود اس اندیکھی جنت کو دکھانے کی پیشکش کی تو دل بلیوں اچھل گیا۔ شادی کے بعد پہلی بار سسرال جا رہی تھی۔ دل خوف زدہ بھی تھا کہ یہ لوگ شادی میں نہ آئے تھے، خدا جانے اب کیسا سواگت ہو اور کیسے پیش آئیں۔ سنا تھا کہ دیہاتی محبت والے اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر ایک اندیشہ تھا کہ وہ بہو کے روپ میں ایک شہری لڑکی کو قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ ان کو یہ دکھ تو ہوگا کہ اپنے ہاتھوں بیٹے کے سر پر صحرا نہ سجا پائے تھے۔ اپنے اس خدشے کا ذکر ریان سے کیا تو وہ ہنس دیے۔ کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ میرے بابا جان بے حد مہربان اور اچھے انسان ہیں اور یہ شادی میں نے ان سے اجازت لیے بغیر نہیں کی۔ وہ کراچی آنے سے معذور تھے، ضعیف اور بڑھاپے کے کارن ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکے، مگر وہ ہم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ وہ تم جیسی پڑھی لکھی چاند جیسی بہو کو پا کر نہال ہو جائیں گے۔
غرض کتنی ہی دیر تک وہ اپنے والد کی دلچسپ باتیں بتاتے رہے اور میں ان کی باتوں میں کھو گئی۔ اس ہفتہ وہ مجھ کو لے کر اپنے آبائی قصبے پہنچے۔ گاؤں کے دستور کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پیر تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپنے کو کہا تھا اور میں نے ریان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ہم گاؤں پہنچے۔ یہ 500-600 پکے مکانات پر مشتمل ایک آبادی تھی جس کے اطراف میں کھیت ہی کھیت تھے۔ اس علاقے میں میرے سسر اور شوہر کی داکھ بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے ادب سے جھک کر ریان کو سلام کیا اور نیاز بندی سے خیریت پوچھی۔ نیم پختہ سڑک پر کافی دور سفر کرنے کے بعد بالآخر کھیتوں کے درمیان سرخ پختہ اینٹوں سے بنے ایک بڑے سے مضبوط گھر کے سامنے ہمارا تانگا جا رکا۔ وسیع ڈیوڑی پار کر کے ابھی ہم اندر پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ ہماری آمد کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ ادھر ادھر کے گھروں سے لوگ نکل پڑے۔ ریان بھائی آ گئے کا نعرہ ہر زبان پر تھا۔ ریان مجھ کو ساتھ لے کر سیدھے اپنے بابا جان کے کمرے میں گئے۔ سفید سن پٹیوں سے بنائے رنگین پاؤں والے پلنگ پر ملتانی چھاپے دار پلنگ پوش بچھا تھا اور سفید سن پٹیوں سے بنائے رنگین پاؤں والے پلنگ پر ملتانی چھاپے دار پلنگ پوش بچھا تھا اور اس پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ایک تندرست و تنومند شخص بیٹھا تھا۔ قریب ہی پتل کا چمکتا دار حقہ رکھا ہوا تھا جس کو وہ چلم بھی کہتے تھے۔ چلم کی دراز نے ان کے لبوں میں دبی تھی۔ سفید لنگی کرتے میں ان کا دبدبہ ثابت تھا اور لباس کی نفاست میں اجلا پن ان کی تمکنت کو ظاہر کرنے کو کافی تھا۔ ریان نے ادب سے جھک کر ان کو سلام کیا اور پھر دھیمے لہجے میں نگاہیں جھکا کر میرا تعارف کرایا۔ یہ آپ کی بہو شمینہ ہیں، سلام کہنے آئی ہے۔ انہوں نے رعب بھری ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے بارے ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا۔ صرف کہا تو اتنا اچھا۔ میں سر جھکائے چند سیکنڈ کھڑی رہی تو ریان گویا ہوئے۔ بابا جان کیا حکم ہے؟ اپنے کمرے میں لے جاؤں اسے؟ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ میرے آنسو پلکوں تک آ گئے کہ سسر نے پہلی بار دیکھ کر مجھے دعا بھی نہ دی تھی۔ شاید کہ ان کا یہی طریقہ تھا۔ ریان مجھے کمرے میں بٹھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد اونچی آواز سے ان کی باتیں کرنے کا آہنگ مجھ کو سنائی دینے لگا۔ وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے جیسے دونوں میں کچھ تکرار ہو رہی ہو۔ مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر گفتگو کے معنی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میں کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس اثناء میں ان کی ملازمہ جنت مجھ کو شربت دینے آئی۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھگڑا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بی بی، یہ ایسے ہی بولتے ہیں، بس ذرا اونچی آواز میں۔ اب پریشان نہ ہو، آرام کریں۔ ذرا دیر بعد ریان آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ اور تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا کیا ہوا؟ کیا کچھ برا بلا کہا ہے آپ کے بابا جان نے؟ نہیں، وہ بولے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میں یہی خرابی ہے، ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو۔ اس روز کے بعد میری سسر صاحب سے کوئی بات نہ ہوئی۔ سامنا ہو جاتا تو میں نظریں نیچی رکھتی اور سلام کرتی، وہ ہوں کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ اس رویے سے صاف ظاہر تھا کہ خفی تو تھی ان کو مگر کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہ کی۔ یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز ریان شہر گئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔
میں نے اٹھ کر در کھولا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑے ہیں۔ خاتون میرے سسر کی بہن تھی اور ساتھ ان کی 25 سال کا بیٹا ظفر تھا۔ یہ تعارف خاتون نے کرایا اور بولی، اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آ گئی ہو۔ جس پلنگ پر بیٹھی ہو جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے؟ یہ میری بیٹی کی سیج ہے۔ اس پر اس کے بیٹے ظفر نے کہا، مگر اماں جی ہم اس کو یہ سچ نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ماں بولی، چپ رہو، اس کا قصور نہیں، قصور ریان کا ہے۔ اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں نہیں، اس نے تو اس کو بس پھانسا ہے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں تم دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ میری ریان کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی۔ سسرال والوں سے ملنے کا شوق جاگ کی طرح دل میں بیٹھ گیا۔ اس شب 8 بجے دوبارہ دروازہ کھلا اور ظفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دھڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت بھرا تھا۔ آتے ہی بولا، جانتی ہو میری بہن ریان کی 10 برس سے منقوہ تھی، مگر اس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو روند کر تم سے شادی کر لی۔ وہ ابھی 17 برس کی ہے اور اس نے اس عمر میں خوشی کا منہ دیکھنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ میں حیرت سے ظفر کی بات سن رہی تھی۔ وہ طیش میں دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مہر النساء جو ریان کی بچپن سے منقوہ تھی، اس نے خود کشی کی خاطر یہ پتھر پی لیا تھا۔ میں تو یہاں کے حالات سے صریحا بے خبر تھی۔ کیا معلوم تھا کہ ریان کی منگیتر اس کی پھپھو کی بیٹی ہے اور جب وہ 7 سال کی تھی اس کی منگنی ہوئی تھی اور 2 سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اف میرے خدا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ظفر نے یہ بتایا میں نے کہا، بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا، ریان نے یہ سب نہیں بتایا ورنہ میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹکنی چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگی۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پر رکھی چیزوں میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی۔ پاؤڈر کا ڈبہ اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا طاق کر مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بھرا سیسا اچھل کر ظفر کے منہ اور آنکھوں پر گر گیا۔ اس کا چہرہ، بازو، قمیص سب پر وہ سیال گر گیا۔ اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازے ہی پیٹنا شروع کر دیا کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی ظفر تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گھسا ہے۔ ملازمہ بھی دوڑی آ گئی تھی۔ اتنے میں ریان بھی آ پہنچی اور ظفر کو قابو کیا۔ تیزاب جو وہ مجھ پر انڈیلنے آیا تھا خود اس میں نہا گیا تھا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے اسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و غل تھا۔ نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی۔
جس نے میرا بیان قلبت کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا، بس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے میکے پہنچا دیا جائے۔ پولیس کی حفاظت میں ہی میں میکے آئی تھی۔ پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر ظفر صاحب تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسیری سے ٹکرا کر گر پڑے۔ چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھول رکھا تھا، لہٰذا تیزاب انہی کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہو گیا۔ ریان مجھے لینے آئے، میں نہ گئی۔ بھلا کیوں کر جاتی؟ میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے، بھیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کریں۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں اور سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریان کی منکوحہ بھی بچ گئی تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے کہ جس کو خدا دے، مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتی ہیں۔ سوچنے خدا نہ خواستہ اس روز اگر اپنے ارادے میں کام ہو جاتا تو میرا حسن کا کیا حال ہوتا۔ آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں، صد شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔